औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि एक बंदा हर व्लॉग में मुझे कहता है कि मैं उल्टे हाथ से सलाम करता हूँ। तो उस बंदे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, इस हाथ से मैं ऐसे सलाम करता हूँ, ये मेरा सीधा हाथ है। ये घड़ी जिस पे बांधी हुई है ये है उल्टा हाथ। अब इससे तो मैं नहीं करता हूँ, इससे करता हूँ सीधे हाथ से। तो अब आप आ जाएं जनाब, आज मैं 3 मौजू पे बात करूँगा। सबसे पहला मौजू ये होगा कि तोशाखाना केस का अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला हो गया है और खान साहब को 3 साल सज़ा हुई है और 5 साल के लिए नाअहल हुआ है। इस पे बात होगी। और पीटीआई के आज वकील क्यों नहीं अदालत में पेश हुए, गवाह क्यों नहीं पेश हुए, क्यों हर घंटे घंटे का वक्फा करके तो जज साहब को आगे इंतज़ार करना पड़ा। ये पहले जमात है जिसके लिए जज इंतज़ार करते हैं, मुजरम इंतज़ार नहीं करता, मुजरम पेश ही नहीं होता है, जज इंतज़ार करते हैं। तो खान साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि जी मुझे सुने बगैर फ़ैसला दिया गया है। तो तुम्हें घर आके सुनेंगे, ना तुम पेश हुए, ना तुम्हारे वकील पेश हुए हैं, ना तुम्हारे गवाह पेश हुए हैं। तो इस पर बात होगी। और इसके अलावा 3 एप्लीकेशनें खान साहब की उनके ही वकीलों के ख्वाजा आरिफ साहब के मुंह पे मारी हैं जजों ने, सुप्रीम कोर्ट से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी, कि ये गैर कानूनी है। उसमें वो उस पे बात होगी। और तीसरी ये इस बात पे होगी कि खान साहब को कहाँ रखा गया है और आगे कहाँ रखा जाएगा। ये 3 मौजू हैं मेरे आज के। तो सबसे पहले मेरी वही अपील है कि देखें, मैं एक 75 साल का बुज़ुर्ग आदमी हूँ। मैं सबसे सीनियर, पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में एतवार का दारिया लिखा करता था, आरफ निज़ामी साहब की निगरानी में, वहाँ से किया था, जो आज तक ये सफ़र चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है चलता रहेगा। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। बड़ी मालूमाती वीडियोज़ है आज की और तफसील के साथ होगी। और इसके अलावा जो है ना, आज मैं एक और बात भी पीटीआई के यूथियों से करूँगा कि जिनको वो सुना करते थे उन्होंने तो आप लोगों को धोखे में रखा हुआ था। मैं ही हमेशा सच बताता रहा हूँ ना कि खान साहब बुरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन आप लोग नहीं यकीन कर रहे थे। अब यकीन आ गया। तो अब आप देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। जिसका भी व्हाट्सअप बना हुआ है वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें और ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो स्किप ना करें, वीडियोस को पूरा देखें और ग्रुपों में शेयर कर दें। अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। आज जनाब सुबह 8:30 बजे का नोटिस जारी हुआ था इमरान खान के वकीलों को कि वो उन्होंने आके आखिरी बहस करनी है और उसके बाद आखिरी कमेंट्स देने हैं और उसके बाद वकील पेश करने हैं, गवाह पेश करने हैं। जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की थी ना कि हमारे गवाहों को नहीं सुना गया। हालांकि गवाह कौन थे? खान साहब का अपनी पार्टी का एक बंदा था, पार्टी का योद्देदार। उसके अलावा खान साहब का खानसामा, खान साहब का ड्राइवर, खान साहब का झाड़ू फेरने वाला, ये गवाह थे।
بھائی ان کو کیا پتہ کہ خان صاحب نے توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں، یا خان صاحب نے اپنے وہ رقم اکاؤنٹ میں موجود تھی تو اپنے کاغذات میں جھوٹ بولا ہے، کاغذات میں شو نہیں کی، تو ان کو کیا پتہ تھا؟ اس لیے وہ آج وکیل اگر پیش کر دیتے نا ان گواہوں کو تو گواہ بھی پھنس جانے تھے، وکیل بھی پھنس جانے تھے، اس لیے انہوں نے آج گواہ پیش ہی نہیں کیے۔ تو اس کے بعد دیکھیں 8:30 بجے سے لے کے پہلے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جج صاحب نے، ہمایوں دلاور صاحب نے، ان کو جن کو یہ برا سا کہتے تھے نا، وہ ایماندار جج ہے، سچا اور کھرا جج ہے۔ اس نے دیکھیں پھر بھی ٹائم دیا ان کو 8:30 کی بجائے 8:30 سے 9:30 تک 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، پھر 9:30 سے 10:30 تک 1 گھنٹے کا ٹائم دیا، پھر 11:30 بجے جا کے تو پھر 3 گھنٹوں کے بعد 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد جب نہیں پیش ہوئے تو پھر جب فیصلہ سنا دیا گیا تو اس وقت خواجہ عارض صاحب وہیں کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو پتہ تھا کہ میں پیش ہو گیا ہوں تو میں خود بھی پھنس جاؤں گا اور گواہ بھی پھنس جائیں گے، مجھے پھر گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اس لیے وہ پیش ہی نہیں ہوا تھا۔ تو پیش بھی کس طریقے سے ہوتا کہ اس نے نہ بحث کی تھی، نہ کیس صحیح طریقے سے لڑا تھا۔ اگر مطلب خان صاحب کے خلاف تمام ثبوت بھی تھے تب بھی وکیل کا کام ہوتا ہے آخری وقت تک کیس کو لڑنا اور اپنے موکل کا دفاع کرنا، جس میں کہ خواجہ عارض پیسے کھربوں روپیہ وصول بلکہ عالمی طاقتوں سے کھربوں ڈالر وصول کرنے کے باوجود بری طرح ناکام رہا ہے۔ کوئی بحث نہیں کی، کوئی پوائنٹس نہیں دیے ہیں، اس نے پوائنٹس نہیں اٹھائے ہیں جن پہ فیور ملتی عمران نیازی کو۔ تو باقی دیکھیں وہ یوتھیوں کا چینل، یوتھیوں کے یوٹیوبر جن کو یہ یوتھیے بڑے شوق سے سنتے تھے، وہ کل تک تو چھلانگے مار رہے تھے، ان کو جھوٹ بتا رہے تھے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیور دے دیا ہے، اب ہمایوں دلاور تو گیا، اب اس کا کیس ختم، خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے، خان صاحب کو اب کوئی بھی سزا نہیں دلا سکتا ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ خان صاحب کے تصویریں لگا کے، خان صاحب کا نام لگا کے کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا ہے۔ اور آج جب خان صاحب کو زمان پارک سے اریسٹ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، یقین جانیے ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا وہاں پہ۔ تو باقی جو ہے نا، مجھے اس چیز کا دکھ ہوا ہے کہ کم از کم ادھر موجود تو ہوتے نا، کہ ادھر دکھاتے کہ بھائی یہ دیکھے خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور نہ ہی کوئی ورکر باہر نکلا ہے، کیونکہ ورکروں کو بھی اب پتہ چل گیا ہوا ہے کہ بھائی خان صاحب نے تو کرپشن کی ہوئی ہے، جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں، تو ہم کس لیے بھگتیں؟ تو دیکھیں، جو اب میں ایک عام بندہ ہوں نا، مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، عام سا بندہ ہوں، میرے پہ اگر کوئی کیس کر دیتا ہے نا جا کے، تو میں نے اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو میں تو فوراً جا کے پیش ہو جاؤں گا، وکیل کو بھی لے جاؤں گا ساتھ کہ آؤ بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا ہوا ہے، آؤ ہم ثبوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ تو خان صاحب کے ہاتھ صاف نہیں تھے، اگر صاف ہوتے تو وہ کیس کو فیس کرتے۔ وہ شروع سے ہی کیس کو، کتنے سال کیس لگا ہے؟ 1 سال پورا، 1 سال پورا کیس چلا ہے، ایک بھی دن پیش ہوا ہی نہیں۔ اس دن ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور خان صاحب بعد میں اپنے ولاگ میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں فرد جرم عائد۔ قانون کہتا ہے پاکستان کا کہ وکیلوں کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد ہو ہی نہیں سکتی، اور خان صاحب بھی موجود تھے، ان کے وکیل بھی موجود تھے، ان کے سامنے فرد جرم عائد ہوئی، بعد میں مکر گئے۔ اچھا، ان کا ایک ہی خان صاحب کا ہوا ہے کہ جو جج ان کو فیور دے، ان سے نوٹ لے لے، ان کی حمایت میں فیصلے کرے، یا جو کیس ابھی درج نہیں ہوئے ہیں، جو جرم ابھی ہوا ہی نہیں، اس میں بھی ضمانت دے دے، وہ تو ہے ایماندار۔ اور جو تمام ثبوت، تمام گواہ دیکھنے کے بعد، تمام ثبوتوں کی روشنی میں ان کے خلاف فیصلہ دے دے، تو وہ ہوتا ہے بے ایمان، وہ جج ان کی نظروں میں بے ایمان، حالانکہ اصل وہ ایماندار جج ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمایوں دلاور صاحب نے بہت بڑی ہمت دکھائی ہے، یقین جانیے یہ عالمی طاقتیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران کے پیچھے تو بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے،
یہ بڑے بڑے یورپی ممالک کھڑے ہیں، یہودی پوری دنیا کے یہودی اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہودیوں کا داماد جو ہے انہوں نے ویسے ہی تو نہیں اس کو بیٹی دی تھی، ملک تباہ کروانے کے لیے دی تھی، ورنہ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو کھرب پتی یہودا نے اس کو ساتھ شادی کروائی تھی۔ اور اس کا انجام دیکھ لیں، قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک بھی نہ جانا ورنہ تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے۔ خان صاحب بھی دین سے ہٹ چکے ہیں، اس کے بچے تو دونوں یہودی بن گئے ہیں، بیٹی کرسچن بن گئی، یہ تو حال ہے، اور چلے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے۔ تو یقین جانیے مجھے آج ذاتی طور پہ دکھ بھی ہوا ہے کہ اگر دیکھیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا کون سا خان صاحب نے بھینسیں چوری کی ہوئی ہیں، کوئی دشمنی نہیں کیا، لیکن میں حق سچ کی بات کرتا رہتا ہوں جو ہمیشہ یوتھیوں کو بری لگتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب پھنس جائیں گے۔ خان صاحب کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، دولت دی، تو پھر کیا کرنا تھا؟ کیوں اتنا بڑے بڑے خربوں کے حساب سے فراڈ کیے ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں؟ کس لیے اس ملک کو تباہ کیا ہے؟ یہ ان عالمی طاقتوں کو کہنے پہ ان کے ایجنٹ بن کے، یہ 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا کہ یہ عالمی طاقتوں کا یہودی اس کو پال رہے ہیں، 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، وہ جھوٹ تو نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے کیسے اقوام متحدہ کے اندر آ کے شور مچا دیا اس کے خلاف کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک اسلامی ملک بتا دیں کہ جس نے یہ کہا کہ بھائی عمران نیازی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کوئی پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں کوئی ایک ملک بتا دیں جس نے کہا ہو۔ حالانکہ نواز شریف کے خلاف سب سے پہلے جب فیصلہ آیا تھا تو سعودیہ نے شور مچایا تھا، اس کے بعد اس نے ترکی نے شور مچایا تھا، دبئی نے شور مچایا تھا، پورے عالم اسلام نے شور مچایا تھا۔ تو اس کا سوائے یہودیوں کے اور کوئی شور نہیں مچا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایجنٹ ہی یہودیوں کا ہے۔ تو باقی یقین جانیے کہ خان صاحب کا مجھے ذاتی طور پہ دکھ بھی ہے۔ دکھ کس چیز کا ہے؟ دکھ اس چیز کا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو عزت دی، شہرت دی، دولت دی، تو اس کو راس نہیں آئی۔ کیوں نہیں راس آئی؟ کہ یہ راستے سے بھٹکا ہوا انسان ہے۔ رات ساری یہ کوکین پی کے رمل خسرے کے ساتھ یا عائلہ ملک کے ساتھ ہوتا ہے، اور دن کو اٹھ کے وہی فیصلے کرتا تھا جو ملک پہ نحوست بن کے چھائے ہوئے تھے۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج کریش ہو چکا تھا جو آج تاریخ کی بلند ترین سطح کو واپس چھو رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ تقریباً 4 سال بعد 45,000 کی سطح کو کراس کر گیا ہے اسٹاک ایکسچینج، تو ملک تیزی کے ساتھ ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اچھا، خان صاحب نے پہلے کیا کیا؟ اس کیس میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے، نہ خواجہ حارث پیش ہوتا تھا۔ اچھا، خواجہ حارث کی بھی دو باتیں ہیں اس میں۔ نواز شریف کا جب کیس اس نے لڑا تھا نا، نواز شریف کا وکیل بھی یہی تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ نواز شریف کو بھی ڈبویا تھا، اس کے بعد خان صاحب کو ڈبویا ہے اس بندے نے۔ نواز شریف پیسے وصول فیس کی نواز شریف سے، اور وہاں جا کے کہتا تھا میں تو ججوں کے ساتھ ہوں، یہ ججوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان کا کیس ہی نہیں لڑتا ہوں۔ پھر وہ منت ترلے کر کے فیس بڑھا کے چلیں جی یہ 10 لاکھ اور فالتو لگا لیں، تب جا کے راضی ہوتا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے۔ تو اس نے نہ بحث کی ایمانداری کے ساتھ، نہ پیش ہوا ہے، نہ گواہوں کو پیش کیا ہے، نہ خود پیش ہوا ہے، نہ صحیح طریقے سے جو اس کا حق بنتا تھا نا، جتنے اس نے کھربوں ڈالر وصول کیے تھے کیس لڑنے کا، نہیں لڑا، جس کی وجہ سے خان صاحب کو سزا ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں یوتھیوں دیکھو، آج تم لوگوں کو چاہیے کہ نواز شریف کو سلوٹ پیش کرو، تمہارا لیڈر تاحیات نائل ہو جاتا اگر یہ شہباز شریف ترمیم نہ لاتا کہ کم از کم 5 سال سے زیادہ سزا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سیاسی لیڈر کو، تب اس کو 5 سال کے لیے نائل کیا گیا، ورنہ یہ تاحیات نواز شریف یا جہانگیر ترین کی طرح تاحیات نائل ہو جاتا، تو پھر چین آ جاتا آپ لوگوں کو۔ اس وقت ہر چینل پہ یہ کیا نام ہے، یوٹیوبر بیٹھے ہوئے کتے کی طرح بھونک رہے تھے، نہیں جی یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ کس کو فائدہ ہوا ہے؟ عمران خان کو فائدہ ہوا ہے، ورنہ یہ تاحیات نائل ہو چکا تھا۔
اگر یہ 5 سال کے لیے ہوا ہے تو یہ بہت کم سزا ہے. اور اس کے دوسرا نمبر ہمیشہ دیکھے ذوالفقار علی بھٹو کو کتنی سخت سزا ملی تھی، حالانکہ کوئی پروف بھی نہیں تھا، تو اس کو سزائے موت دے دی گئی تھی. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ چوری نہیں کی تھی یا غلط بیانی نہیں کی تھی، غلط گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے الیکشن کمیشن میں، صرف اس کو اس چیز پہ تاحیات نائل کیا گیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی. بھائی ایک باپ اپنے بیٹے سے کیوں تنخواہ لے گا؟ وہ بیٹے کا ملازم کیوں بنے گا؟ باپ بھی مالک ہوتا ہے، بیٹا بھی مالک ہوتا ہے، وہ تو دونوں مالک تھے. صرف کیا تھا، اس ثاقب ناصور نے اور اس سے وہ کھوسا نے، مردود نے اس کو نائل کرنا تھا، کر دیا تھا اور تاحیات کیا تھا. اور ابھی تک وہ تاحیات ہی ہیں. اب یہ قانون بنا ہے کہ 5 سال بعد 5 سال سے اوپر نہیں ہو. جس کا سب سے زیادہ خان صاحب نے شوٹ ڈالا ہوا تھا، سب سے زیادہ یوتھیوں نے شوٹ ڈالا ہوا تھا، سب سے زیادہ یوتھیوں کے جو یوٹیوبر تھے انہوں نے شوٹ ڈالا ہوا تھا. اب پتہ چلا کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ خان صاحب کو ہوا ہے، ورنہ خان صاحب تاحیات نائل ہو گئے تھے. اور یہ جو ان کو 3 سال سزا ہوئی ہے نا، یہ دن رات ملا کے نا 1.5 سال بنتا ہے ٹوٹل. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کو کتنی کم سزا ہوئی ہے. میرے حساب سے تو ان کو کم از کم 10 سال جیل ہونی چاہیے تھی، یا کم سے کم 5 سال تو لازمی تھی، کنفرم تھی. ان کے ساتھ تو بہت رعایت برتی گئی ہے، ہر جگہ پہ ان کو ریلیف ملا ہے. یہ بھی ان کو ریلیف ہی ملا ہے. جو 3 سال سزا ہوئی ہے تو دن رات ملا کے وہ 1.5 سال ہی بنے گی. تو اس کے بعد دیکھیں، یہ پہلے سپریم کورٹ، اچھا اسی کے اسٹے لینے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ یا یہ کیس لے کے چلے گئے جی، یہ جج جی جانبدار ہے، اس نے ویڈیو جو ہے نا اس یوٹیوب پہ اس نے ہمارے خلاف پوسٹیں لگائی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے جناب ایف آئی اے کو حکم دیا. ایف آئی اے نے جب انکوائری کی تو ان کی اس پہ کوئی ایسا مواد ہی نہیں ملا. یہ یوتھیوں کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا اسرائیل میں اور امریکہ میں، انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس کو بنانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے جج کو. ان کے میڈیا کا، پی ٹی آئی کے میڈیا کا یہ طریقہ ہی یہی ہے کہ جو بکے نہ، جو جھکے نہ، اس کو بدنام کر دو کہ وہ خود ہی کیس سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن یہ دلیر جج تھا، نہیں پیچھے ہٹا، اس نے فیصلہ دے دیا. حالانکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اللہ اس کو لمبی زندگی دے، سلامت رکھے. اللہ اس کے سایہ اس کے بچوں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو خان صاحب نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں. اگر کانٹے بوئے تھے تو اس میں سے گلاب کے پھول تو اگ نہیں سکتے، کانٹے ہی اگیں گے. جو انہوں نے بوئے تھے نا، وہ اپنے ولاگ میں تو کہتے ہیں کہ میرے باہر کے کسی ملک میں بھی جائیداد نہیں ہے، خربوں کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں بہنوں کے نام پہ، خربوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے باہر اس کی بہنوں کے نام پہ. کون سا بزنس ہے اس کی تینوں بہنوں کا، یہ بتا دیں. ایک تو کنواری ہے جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اس کے دبئی میں پلازے ہیں، امریکہ میں پلازے ہیں، انگلینڈ میں پلازے ہیں، مارکیٹیں ہیں پوری. کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ اس کا کون سا بزنس ہے؟ اس کی تو شادی تک نہیں ہوئی ہے. تو وہ تو خود بھائی کے اس پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ سب پاکستان کو لوٹ کے انہوں نے بنایا، لوٹ کے ملک سے باہر لے کے گئے تھے. ابھی تو وہ فارن فنڈنگ کا کیس کھلنا ہے، ابھی تو یہ والا توشہ خانے کا کیس کھلنا ہے. یہ توشہ خانے کا وہ والا کیس نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے گھڑیاں چوری کی تھی، وہ الگ ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں انہوں نے گوشوارے جمع کروائے تھے، اور گوشواروں میں جو توشہ خانے سے گھڑیاں چوری کر کے بیچی تھی وہ رقم ان کے اکاؤنٹ میں موجود تھی، لیکن وہ شو نہیں کی تھی اپنے گوشواروں میں. یہ وہ والا کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے. اور میرے حساب سے کم از کم ان کو 5 سال سزا ہونی چاہیے تھی. یہ بہت کم سزا ہوئی ہے. یہ بھی ان کو ریلیف ملا ہے. یوتھیو ابھی اس جج کو نا گالیاں نکالنا شروع کر دینا، اس نے کافی ریلیف دیا ہے کہ دن رات ملا کے ٹوٹل 1.5 سال ہے، ایسے گزر جاتا ہے 1.5 سال، جو باقی کیسوں میں نہ ہو. تو ہاں نائل 5 سال کے لیے ہو گیا ہوا ہے. تو باقی جو ہے نا ابھی تو بہت سارے کیس باقی ہیں. ابھی جو فوج پہ حملہ ہوا ہے وہ کیس بھی باقی ہے. ابھی تو یہ تو سٹارٹنگ ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے نا، اس گردن ہی کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے پھر.
جو جھکنا نہیں جانتی ہے نا، جو ٹہنی جھکنا نہیں جانتی ہے وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، تو کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ آدمی کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ خان صاحب نے کیا کیا کہ اچھا خواجہ حارث کے، میں ایک آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ خواجہ حارث نے کیا کیا، بجائے ادھر کیس لڑنے کے، کیس کی تیاری کرتا، وہ آسان راستہ ڈھونڈ رہا تھا جی کہ نوٹ لگاؤ اور جج خرید لو۔ اس جج کو کوشش کی، یہ نہیں بکا، اس کو نہیں خرید سکا، سیدھا چلا گیا بندیال کے پاس، اس سے جا کے ملاقات کی، اس کو آفر کی۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میرے تو کچھ دن رہ گئے ہیں، 28-29 دن رہ گئے ہیں، تو میں ان 28-29 دنوں میں آپ گندا کر کے میں نے پنشن بھی لینی ہے، سہولیات بھی لینی ہے، پیسہ بھی جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد ملنا ہے وہ بھی لینا ہے، اور پھر ملک سے بھی فرار ہونا ہے، اپنی فیملی کو بھی 5 مئی کے واقعات سے بچانا ہے۔ تو ہر بندہ اس وقت اپنے چکروں میں پڑا ہوا ہے، خان صاحب کے چکروں میں کوئی نہیں پڑا ہے، اس لیے اس نے بینچ بنا دیا جناب۔ اس بینچ نے کیا فیصلہ دیا؟ اس بینچ نے فیصلہ دیا کہ جناب جج یہی رہے گا، ایماندار جج ہے، اس کی تاریخ میں کبھی کوئی کمپلین نہیں ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے، ایک آپ لوگوں کو کہنے پہ وہ بے ایمان نہیں بن گیا ہے، تو لہٰذا وہی کیس سنے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے گواہ پیش کرو، گواہوں کو وہ سن لے گا، واپس سیشن کورٹ میں جاؤ۔ سپریم کورٹ نے واپس کر دی درخواست، یہ چلے گئے جناب، پھر خواجہ حارث چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہاں سے مجھے مل جائے گا کہ جی جج جی ہمیں منظور نہیں ہے، ہماری مرضی کا جج لگاؤ۔ کیوں بھائی، تمہارے باپ کی عدالت ہے جو تمہارے مرضی کا جج لگائے؟ لڑو نا، فیس لی ہے تو کیس لڑو، اس پہ محنت کرو، فیصلہ لو، جو جتنی فیس وصول کی ہے اس سے ڈبل محنت کرو تاکہ وہ حلال تو کم از کم ہو نا، تمہارے بچوں کے لیے حلال ہو۔ 1 انچ بھی محنت نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، کوئی گواہ نہیں پیش کیے، خود بھی پیش ہی نہیں ہوئے، ایک پیشی پہ پیش ہوئے جس دن فرض جرم عائد ہوئی، بس اس کے بعد نہ پہلے سال پورا پیش ہوا ہے نہ بعد میں پیش ہوا ہے۔ جونیئر کسی وکیل کو بھیج دیتا تھا، وہ جی ہائی کورٹ میں مصروف ہیں، وہ جی سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، بس ڈیٹ پڑ جاتے۔ آخر کتنا لحاظ کرتا وہ جج بھی، فیصلہ تو اس نے دینا ہی دینا تھا، تو وہ فیصلہ آج آ گیا ہے، حق سچ کی فتح ہوئی ہے، حق سچ پہ فیصلہ آیا ہے۔ ابھی خان صاحب کو زمان پارک سے اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کو رکھا گیا ہے کوٹ لکھپت جیل میں، لاہور میں ہی۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے شفٹ کیا جائے گا اسلام آباد، اور اسلام آباد پولیس کی اب مرضی ہوگی کہ وہ اس کو اڈیالہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں خان صاحب کو ہر ایک سہولت ملے گی، اے سی بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ وہ جو ظلم اس نے کیے تھے نا نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، کہ ان کے لیٹرینوں میں بھی کیمرے لگوائے تھے، وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، خان صاحب کو اے سی بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، ہر سہولت ملے گی، کھانا بہترین ملے گا، گھر سے منگوانا چاہیں گھر سے بھی ان کو کھانا آ جایا کرے گا، وہ بھی اجازت مل جائے گی۔ صرف کیا چیز اس کو نہیں ملے گی وہاں پہ، کوکین، جو کوکین وہ ڈیلی پیتا ہے نا وہ نہیں مل سکے گی، اس کے علاوہ ہر چیز مل جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ججوں کو بدنام کیا، عدالتوں کو بدنام کیا۔ جو جج ان کے فیور میں نہیں فیصلے کرتے تھے، حق سچ پہ فیصلے کرتے تھے، اس کو عالمی میڈیا میں ٹرائل کر کے کس طرح ان کو وہ کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا ہی کیس دیکھ لینا، قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کے والد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے یہ ملک بنایا تھا۔ عمران کا والد تو اس وقت کرپشن میں لگا ہوا تھا، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے والد نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے ملک بنایا تھا، اور اس وقت بھی وہ کھرب پتی تھے، اس پہ کرپشن کا الزام لگا کے میڈیا ٹرائل شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ اس نے کون سا بندہ ہے جس پہ اس نے الزام نہیں لگایا؟ کون سا بندہ ہے جس کو اس نے بدنام نہیں کیا؟ وہ جو کچھ بویا تھا نا، وہ قدرت کی طرف سے بھی رد عمل آتا ہے، یہ رد عمل آ گیا ہے اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ یوتھیوں سے میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ نے ان جھوٹے یوٹیوبروں سے آج پوچھو ضرور
جو کہ کہتے تھے کل تک بھی کل کا بھی لاگ ان کے موجود ہے، چیک کر لیں کہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا جی، وہ باعزت بری ہو جائیں گے۔ جھوٹ بول کے تم لوگوں کو دھوکے میں رکھا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سچ بتاتا رہوں، جس کی آپ لوگوں کو دڑا مرچیں لگ جاتی تھی پچھواڑے میں، تو میرے خلاف غلیظ زبان استعمال شروع کر دیتے تھے۔ اور وہ غلیظ سارے یوتھیے نہیں، اچھے بھی ہیں، وہ غلیظ زبان استعمال کرتے تھے جس کی نام باپ کا پتہ ہے اور ماں کا پتہ ہے، باپ کا کوئی نہیں پتہ کہ کتنے باپ ہیں۔ جو دھرنوں میں مائیں ان کی جا کے ٹھمکے لگاتی تھی نا، تو وہ دھرنوں کی پیداوار جو ہے نا، وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے نا، چاہے یوتھیا بھی ہو نا، وہ بزرگ کی عزت کرتا ہے۔ ہاں، جہاں پہ میری کوئی بات جھوٹی ثابت ہو، مجھے بتائیں، کامنٹس کر کے بتائیں کہ حاجی صاحب یہ بات آپ کی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، قسم خدا کی میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، میں بالکل معافی مانگوں گا۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب خان صاحب کے موضوع سے ہٹ کے ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ایک منٹ میں ذرا کتاب سے دیکھ لوں نام اس کا، شہریار افریدی کو ضمانت دی ہے، حالانکہ ضمانت اس کی بنتی نہیں تھی۔ 5 مئی کے واقعات میں پوری طرح ملوث ہے یہ، تو اس کو ضمانت دی، پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا اس کو، تو لہٰذا اس کی جان تو اب چھوٹنی ناممکن ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یوتھیوں نے اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ پنجاب پولیس ظلم کر، اب دیکھیں کس طرح صوبوں کے درمیان نفرت پھیلا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس ظلم کر رہی ہے۔ کوئی اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ جو ظلم اس نے اپنے دور میں کروائے تھے، فرعون بنا ہوا تھا، یہ اس سے تو کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو تھا نا، کیا نام ہے، فواد چودھری بھی اب پھنس گیا ہے۔ فواد چودھری کیسے پھنسا ہے کہ فواد چودھری نے جو غلیظ زبان الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف استعمال کی تھی نا، اس کیس میں اس نے بعد میں معافی مانگ لی تھی، غلیظ گالیاں نکال کے، گندی گالیاں نکال کے، ماں بہن کی گالیاں نکال کے، تو بعد میں معافی مانگ لی تھی۔ اس کی معافی ریجیکٹ کر دی گئی ہے۔ کیونکہ بھائی تو کون ہوتا ہے کہ بھائی ایک جج ہے، وہ بھی جج ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو پاور ہے وہ بھی کیا نام ہے، ہائی کورٹ کے جج جتنی پاور رکھتا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر بھی، تو اس کو تو غلیظ گالیاں دے رہا ہے، اور تو معافی مانگ کے بعد 3 مرتبہ، یہ پہلے اسی طرح غلیظ زبان استعمال کر کے معافیاں مانگ چکا تھا، یہ 4تھی مرتبہ اس نے استعمال کی جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کو بھی نوٹس جاری ہو گیا، وہ بھی پھنس گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، علی امین گنڈا پور کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، وہ گھر سے فرار ہو گیا، گھر میں نہیں تھا، گھر سے نہیں ملا۔ گھر سے کیا ملا؟ جو سیلاب زدگان کے لیے جتنے بھی رضائیاں، کپڑے، جو باہر سے جو کچھ بھی باہر سے آیا تھا نا، وہ سارے کا سارا علی امین گنڈا پور کے گھر ٹرکوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے۔ کمبل ایک سے ایک USA کے، UK کے، جو وہاں سے یوتھیے بھجواتے تھے نا، وہ علی امین گنڈا پور کے گھر سے برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، کرونا میں جو کٹیں آئی تھی باہر سے، پورا ایک لباس سر سے پاؤں تک پہننے والا، ڈاکٹروں کو وہ کٹیں دینی تھی، وہ کٹیں بھی لاکھوں کے حساب سے، ٹرکوں کے حساب سے علی امین گنڈا پور کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ماسک، امریکن ماسک، USA کے ماسک، وہ ملے ہیں علی امین گنڈا پور کے گھر سے، جو گیس کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امریکن اسلحہ، اب امریکہ کا اسلحہ علی امین گنڈا پور کے گھر کیسے پہنچا، یہ اب ایجنسیوں کا کام ہے کہ اس کو پکڑ کے الٹا لٹکا کے اس سے تحقیق کریں کہ بھئی یہ اسلحہ تمہارے گھر کیسے پہنچا۔ اتنی زیادہ مقدار میں ہے کہ کم از کم 5 ٹرک اسلحہ اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے، علی امین گنڈا پور کے گھر سے، سارے کا سارا امریکن اسلحہ اور آٹومیٹک اسلحہ، جس کی پاکستان میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت لینی ہو
تو کسی جج سے یا کسی کمشنر سے اس کا NOC لینا پڑتا ہے، تب جا کے وہ رکھ سکتا ہے آدمی۔ اور اس کے گھر سے 5 ٹرک برآمد ہوئے ہیں، یہ اس سے اندازہ کر لینا کہ کتنا بڑا یہ دہشت گرد تھا، اور تھا بھی افغانی، واپس وہ افغانستان ہی فرار ہو گیا۔ تو باقی جو ہے نا، دیکھے جس نے جو بویا تھا نا وہ کاٹ رہا ہے۔ شہریار آفریدی نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہا ہے۔ اس کو یاد ہے آپ لوگوں کو یوتھیو کہ نام ہے، اسلام آباد میں جب اس نے کچی آبادی گرائی تھی تو ایک عورت نے اس کے پاؤں میں پڑ گئی تھی کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہوا ہے، تو میں نے یہ گھر خریدا ہوا ہے، میرے پاس کاغذات پڑے ہوئے ہیں، میں نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یہ خریدا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس کے گھر کو گرا دیا گیا تھا۔ تو یہ آپ اللہ کی پکڑ میں سارے کے سارے آ چکے ہوئے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو بچائی رکھے۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے نا کہ یہ اتنی دیر کیوں لگی ہے، تو دیکھیں یہ سیاسی حکومت ہے۔ شہباز شریف یا آصف زرداری یا مولانا صاحب یہ سیاسی لوگ ہیں، انہوں نے کل کو پھر عوام میں جانا ہے۔ یہ عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے یہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی تھی۔ ابھی یہ 3-4 دن کی بات ہے، 3 دن رہ گئے ہیں یا 2 دن رہ گئے ہیں، نگران سیٹ اپ آ جانا ہے۔ جس دن نگران سیٹ اپ آیا نا تو میری آج کی بات لکھ لو، جہاں جہاں پہ یوتھی جو 5 مئی کے واقعات کے چھپے ہوئے ہیں نا، ان کو اس جگہوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا جائے گا، اور ایسا رندہ پھرنے والا ہے نا کہ ان سب کو نانی یاد آ جائے گی۔ اور جو یوتھی جو ہے نا اب تک باہر آزاد پھر رہے ہیں، ان کا نام آ چکا ہوا ہے نا، اس کے تصویریں آ چکی ہوئی ہیں، ویڈیو آ چکی ہوئی ہیں، ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ یہ صرف 2-3 دن صبر کر جائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ کیسا پھر نگران سیٹ اپ آتا ہے نا، پھر سپیڈ کیسے تیز ہوتی ہے، پھر خان صاحب کے کیسوں کی بھی سپیڈ تیز ہو جائے گی، پھر باقی PTI کے لوگوں کے فواد چودھری کے خلاف بھی سپیڈ تیز ہو جائے گی، شہریار آفریدی کے خلاف بھی سپیڈ تیز ہو جائے گی، علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی سپیڈ تیز ہو جائے گی، اور جو پرویز الہی کے خلاف بھی سپیڈ تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس کر کے مطمئن ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں نا کہ اب ہم بری ذمہ ہو گئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دیکھیے گا، نگران سیٹ اپ آنے دیں، سب سے پہلے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو واپس جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ پریس کانفرنس ان کی کسی کام کی نہیں ہے، جو 5 مئی کے واقعات میں ملوث ہے نا، ان کی کوئی پریس کانفرنس کام نہیں آئے گی۔ پریس کانفرنس تو کام آتی ہے سیاسی لوگوں کے، یہ تو دہشت گرد ہیں، انہوں نے تو فوج پہ حملہ کیا ہے، حملہ آور ہوئے ہے، اندر سے حملہ کیا ہے، اور کس کے کہنے پہ کیا؟ امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں، ادھر ہی روکتا ہوں۔ تو رات کو ایک مزید ہوگا، اس میں دعا ہوگی، تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔